वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए शुरू कर लेते हैं, क्लास को शेयर करती हूँ। आज हमने क्या पढ़ना है, टॉपिक याद है? ठीक है जी, हम मुज़ारिया के तग़य्युरात पढ़ रहे थे। हाँ, उसमें शेयर हमने जो है वो खफीफ के बारे में पढ़ लिया था। तो आज में हमने अखफ पढ़ना है। खफीफ फ़ाइल उनके वजन पे, ठीक है। जी और खफीफ उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, बस वजन है एक। अखफ अखफ जो है अफअलु के वजन पे होगा, मे बी अखफ। तो ये इसम तफ्दील है ना। हाँ, इसम तब्दील है उसका। इसम तब्दील है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी बस ये एक दो टर्म्स है मुज़ारे की, और उसका मतलब होता है मंसूब, और इसका मतलब जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब होता है कि मुज़ारे मजज़ूम, ठीक है। अखफ का मतलब होता है मजज़ूम और खफीफ का मतलब होता है मंसूब। बाजी यानी कि हल्का और बहुत सबसे हल्का, यानी उसकी तो एक में तो उसकी एराब मतलब गिर जाता है ना, और दूसरे में फिर वो जज़म आ जाती है उसकी, तो यानी बहुत ही हल्का एराबी तौर पर। हाँ, अखफ का मतलब यही होता है कि हल्का हल्का करना, लेकिन इसको उस मानी में भी नहीं लें, उसमें नहीं लें आप, क्योंकि खफीफ का मतलब मंसूब करना, फ़िल मुज़ारे को रफ़ई हालत से मंसूब करना। जैसे इसम को भी करते हैं ना, इसम को मजरूर करते हैं, मंसूब करते हैं, मरफू तो उसकी अपनी हालत होती है ना। मरफू उसकी अपनी असली हालत होती है, बॉर्न हालत होती है, और उसके बाद जब कोई पीछे से आ जाता है, एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, जैसे असर होता है, तो वो मंसूब हो जाता है या मजरूर हो जाता है। तो जैसे हरूफ आते हैं वैसा हो जाता है। तो मुज़ारे में भी ऐसे ही है कि मुज़ारे अगर आपका मरफू है तो वो हरूफ नासिबा आएंगे, तो वो क्या होगा, उसको मुज़ारे उसको मंसूब कर देंगे, तो उसको कहते हैं कि मुज़ारे खफीफ। और अगर जो है मरफू है, पीछे से जो जवाज़िम मुज़ारे आ जाए, तो फिर उसको क्या कर देते हैं, वो उसको मजज़ूम कर देते हैं, उसको मुज़ारे अखफ कहते हैं। चलें ठीक है। उसके बाद जैसे आप समझना चाहें, अब पढ़ ले रहे, एक किरण थोड़ा सा पढ़े मुज़ारे अखफ। पहले मदारे जब अखफ होता है तो मदारे की 3 किस्म की सीगों में जो तब्दीली वाक़ होती है वो दर्ज झेल है। पहली किस्म के सीगों में लाम कलमे पर आने वाली पेश सुकून में तब्दील हो जाती है, यानी यफ़अल, तफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल। दूसरी किस्म के सीगों में आखिर में आने वाला नून गिर जाता है, यानी यफ़अला, तफ़अला, 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 यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अली। तीसरी किस्म के सीगों में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, यानी यफ़अलना, तफ़अलना। तो मुज़ारे की जो गर्दान है उसको 3 हिस्सों में तीन ग्रुप्स में बांटा गया है। ये आपका इजी ग्रुप है। इसमें आपको पता चल जाता है कि अभी मरफू हालत में है, और अब ये मंसूब में है या मजज़ूम में है। अच्छा, फिर दूसरी सूरत में ये होता है, इसमें तो साफ साफ पता चल जाता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि दोनों में सीगे सेम होते हैं। जब मुज़ारे खफीफ होता है या अखफ होता है तो दोनों में सीगे सेम ही होते हैं। तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे मुज़ारे जो है वो खफीफ हुआ है या अखफ हुआ है, कैसे पता चलाएंगे, जबकि ये सीगे इसी तरह रहते हैं दोनों सूरतों में। नून गिर गया ना, नून गिर जाते हैं मुसन्ना का और वाहिद हाजिर मोनस का। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका इस हालत में क्या है, नून की अराबी हालत क्या है इसमें? ये नून के, मैंने नून लगाया है ना, तब कौन सी अराबी हालत है? ये सारी मरफू है टीचर। ये मरफू है, यहाँ भी नून है। इसको नूने अराबी कहते हैं, नूने अराबी। और नूने अराबी जो है, इसको हम नाम हमारे टीचर जो पढ़ा देते कहते थे कि नून आता है नून जाता है, यानी नून आता भी है और जाता भी है, आता जाता रहता है। तो अगर नून मौजूद है तो उसको कहते हैं ये कि उसकी कौन सी हालत है, रफ़ई हालत है मुदारे की, मुदारे का रफ़ा वाला मूड है। और अगर जो है पीछे जाज़मा आएंगे या नास्ब आएंगे तो दोनों सूरतों में नून गिर जाएगा। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? नून गिरने से नहीं पता लगाएंगे, नून तो दोनों में ही गिरता है ना।
جب اخف ہوتا ہے تبھی یہ خفیف ہوتا ہے, تب دونوں صورتوں میں گرتا ہے. پتہ بالکل کس سے بالکل چلتا ہے, پتہ کس سے چلتا ہے سائمہ؟ جو باجی اس کے پیچھے جو بھی نصب کرنے والا یا جزم دینے والا. جوازم مضارع نواسب مضارع 4 حروف ہیں, وہ اگر پیچھے آ جاتے ہیں تو تبھی یہ نون گرتا ہے, ویسے نہیں گرتا. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا نصب دینے والے آ رہے ہیں تو یہ مضارع خفیف ہو رہا ہے, اور اگر جزم دینے والے ہیں تو مضارع اخف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس حرف کو دیکھنا ہے آپ نے, حرف کے بغیر تو وہ نون موجود ہوگا, کبھی بھی نہیں گرے گا. صحیح ہے, گرے گا تبھی جب پیچھے سے جواز میں مضارع یا نواسب میں مضارع آئیں گے. تیسری قسم کے اندر تو یہ آپ کا نون نسواں ہے, اسے نون ضمیری بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ گرتا نہیں کہ کوئی یہ ضمیر کا نون ہوتا ہے, پروناؤن نہیں گرتا. پروناؤن یہاں بھی موجود ہے, یہاں پر بھی ان صیغوں میں بھی آپ کا پروناؤن موجود ہے. یا فلانی میں یہ الف ہے, ٹھیک ہے, ہما ہے, اس میں بھی آپ کا یہ مؤنث کا صیغہ ہے, اس میں بھی ہما ہے. اس میں آپ کا انتما ہے, اس میں بھی انتما ہے. اس میں آپ کا کیا ہے, ہم ہے, اس میں آپ کا ہم انتم ہے, اور اس میں آپ کا انتی ہے. تو ضمیر تو نہیں گری نا, یہ بھی ضمیر ہے, یا جو ہے یہ ضمیر ہے, وہ ضمیر ہے, یہ سب ضمیریں موجود ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کی ضمیر جو ہے وہ نہیں گری, گر ہی نہیں سکتی. یہ نون جو ہے اگر یہ اعرابی ہوتا تو یہ گر جاتا. یہ نون جو ہے یہ نون نسواں ہے, اس لیے یہ نہیں گرا. نون ضمیری بھی کہتے ہیں. نسواں اس کو اس لیے کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں نسواں کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ دونوں صورتوں میں جمع مؤنث میں آتا ہے ٹیچر. اس کو نون ضمیری بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نون نسواں کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث کے ساتھ مؤنث کی سائن ہے ایک تو, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, جی کبھی نہیں گرتا. جی یہ کبھی نون نہیں گرتا. پیچھے کچھ بھی آ جائے, اس نے 100 دلیلیں دے دو, کچھ بھی کر لو, تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, کچھ بھی ادھر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, درج ذیل حروف مضارع پر داخل ہو کر مضارع کو اخف کرتے ہیں. ابھی پہلے تو وہ گنوا لیتے ہیں ہم, وہ کون کون سے تھے نواسب مضارع. دونوں کی ساؤنڈ ایک ہی جیسی ہے نا, تو اس سے ایک ان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان بھی ہوتا ہے, تو ان اور ان میں فرق کرنا ہے. ان جو ہوتا ہے وہ مجزوم کرتا ہے, ان جو ہوتا ہے وہ مجزوم کرتا ہے, وہ حرف شرط ہوتا ہے, تو مضارع کو مجزوم کرتا ہے, منصوب نہیں کرتا. ان جو ہے یہ منصوب کرتا ہے, ان, لن, اور تیسرا والا کیا ہے, لام کئی, لام کئی اس کو کہتے لام ہیں. امر, ہاں, لام نہیں, لام و امر کہاں ہے, سوری, لام اس کئی کو لام اور تعلیل کہیں گے. لام تعلیل, لام وہ تعلیل. تو یہی ہے نا, وہ سب کچھ جو بھی ہے یہی ہے. یہ تو بالکل الگ ورڈ ہے نا, اور باجی کئی بھی ہے, وہ تو وہ سب اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک, لی آئے, لکئی آئے, کئی آئے, لکئی لا آئے, ٹھیک ہے نا, وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں. 4 والا کون سا ہے؟ حتیٰ کے وہ اندر اذن ٹیچر, اذن تھا. اذن ہے, یہ تو اچھا وہ میں نے ریپورٹ کروایا آپ, میں نے کہا شاید آپ کو یاد ہوں. اذن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذن جو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک جملہ آتا ہے ہمیشہ, اور اس جملے کے جواب میں یہ جملہ آتا ہے, اس کی جزا میں یا جواب میں یہ جملہ آتا ہے. اور اذن اس جملے کے جو جواب کا جملہ ہوتا ہے اس کے شروع میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے, فعل مضارع ہوتا ہے, اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے, اس اذن کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز قرآن مجید میں اس کی مثال نہیں ہے, لیکن اس کی حدیث میں بہت مثالیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں یہ والا اذن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے یہ رول نہیں ہے جو اس کے رول ہے, اس کے رول خاص ہیں. اس کے رول یہ ہے کہ جملے کے جواب کا جملہ جو ہوگا اس کے شروع میں آئے گا, اس کے بعد فوراً مضارع آئے گا, بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز ہے جو مضارع اور اس کے بیچ میں آ سکتی ہے, تب بھی مضارع منصوب ہی ہوگا, اس کو نوٹ کرنا ہے. ویسے تو ان کے بیچ میں مضارع اور اذن میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, شرط تو یہی ہے نا کہ کوئی فاصلہ نہ ہو, لیکن 2 حرف ایسے ہیں, 2 چیزیں ایسی ہیں جو آ جائیں بیچ میں مضارع اور اذن کے درمیان, تو مضارع تب بھی منصوب ہی ہوگا, تب بھی وہ اذن اس کے پر منصوب کرے گا. اور وہ ہے ایک تو لائے نفی, نوٹ کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو, لائے نفی
اور دوسری چیز ہے قسم، واللہ، واللہ آ جائے، اذن کے بعد واللہ آ جائے پھر مضارع ہے تب بھی مضارع منصوب ہوگا، اذن کے بعد لا نفی آ جائے پھر بھی مضارع جو ہے منصوب ہو جائے گا۔ یہ دو، یہ ایکسیپشن ہے دو، اس کے علاوہ بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا مضارع اور اس کے بیچ میں، سیدھا مضارع آئے گا، لا نفی آ سکتا ہے اور واللہ آ سکتا ہے۔ تو تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو جملے کے شروع میں آئے گا، دوسرا مضارع اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے ان دو کے، ان کو سرکل کر لیں لکھ کسی طرح سے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماضی، اس کا میننگ جو ہے وہ کس میں ہو جائے گا؟ فیوچر میں ہو جائے گا۔ تب تو میں یہ کروں گا، تب تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے، تب تو میں کھاؤں گا، تب تو میں پڑھوں گا، تب تو میں سیکھوں گا۔ تو یہ جو گا والا ہے نا، یہ والا سلوک اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، ان جو ہے منصوب کرتا ہے، مصدر کے معنی میں چینج کر دیتا ہے مضارع کو، مصدر کے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مضارع کو، فعل مضارع کو جب ان آتا ہے تو مصدر کے معنی میں چینج کر دیتا ہے۔ سیامکم پڑھایا تھا نا میں نے، ہے نا، سیامکم، تو مصدر میں کے معنی میں چینج ہوا تھا۔ پھر انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کرتی رہوں گی۔ لن جو ہے یہ زوردار نفی، اور میننگ کس میں کر دیتا ہے؟ فیوچر میں کر دیتا ہے۔ زوردار نفی ہوتی، صرف نفی نہیں ہوتی، جیسے اس کی طرح جیسے لائے نفی کرتا ہے نا، اس طرح سے نہیں ہوگا، اس میں زوردار نفی ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، تو اس میں کیا ہے؟ ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے۔ اور لامو کئی کیا ہوتا ہے؟ اس کا استعمال یہ لی بھی آتا ہے، اور جب لی آتا ہے تو اس مضارع اور اس کے بیچ میں کئی چھپا ہوتا ہے، لی یا بدو، لی یا بدو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے مضارع کے اور لام کئی کے بیچ میں قرآن مجید میں عام طور پہ یہ لی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لی لگا ہوتا ہے، اور اس لی کا معنی تاکہ ہوتا ہے، اس لی کا معنی تاکہ آ رہا ہوتا ہے، تاکہ تم عبادت کرو، تاکہ وہ عبادت کرے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ لی اور مضارع کے بیچ میں کئی چھپا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی صرف کئی بھی آ جاتا ہے، کئی، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ مریم میں اس کی مثالیں آتی ہیں، لکئی بھی آ جاتا ہے، لکئی لا نفی کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کئی ہو گیا، یہ بھی مضارع کو، اس کے بعد مضارع منصوب ہوگا، اور اذن کی شرائط میں نے بتا دی ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ ریکارڈنگ سن کے پھر نوٹس بنا لینا، نہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی، دوبارہ پڑھا رہی ہوں۔ اچھا جی، ابھی آگے مضارع کو اخف کرنے والی چیزیں۔ تو پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے آپ کا لم، ٹھیک ہے، پڑھو ارم۔ لم، حرف لم کے بھی اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہوتے، لیکن فعل مضارع پہ داخل ہونے کے بعد یہ بھی اس میں دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ نمبر ایک، اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ وہ کرتا ہے، کرے گا، یفعل، اس نے بالکل نہیں کیا، یا اس نے کیا ہی نہیں، لم یفعل۔ تو کیا لم کیا تبدیلی لاتا ہے؟ پہلا حرف، اس کو کہتے ہیں حروف حرف نفی، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو شاید، یہ حرف نفی ہوتا ہے، یہ نفی کرتا ہے، اور نفی کے تو معنی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، نفی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مضارع سے پہلے، جتنے بھی حروف میں پڑھا رہی ہوں یہ مضارع سے پہلے۔ تو جیسے کہ حروف لیٹرز کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، جب تک وہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں وہ اپنا معنی واضح نہیں کرتے۔ تو اسی طرح لم بھی جو ہے، یہ بھی جب فعل مضارع کے ساتھ ملتا ہے تو ہی اس کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ یہ حرف نفی ہے، وجزم، حرف نفی وجزم، جزم دیتا ہے، اچھا اس کو جزم، ایک چیز رہ گئی ہے یہاں پہ، حرف کر لیتے ہیں، حرف نفی و جزم و قلب۔ آپ کو کتابوں میں ڈیفرنٹ ترتیب سے بھی مل جائے گا، لیکن میں نے اس کو ترتیب سے لکھ دیا،
ٹھیک ہے, ہوتی یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں, حرف نفین ہوتا ہے, جزمن ہوتا ہے, و قلبن. قلبن کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ میننگ کو ماضی میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے لم اگر مضارع پہ آئے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ماضی کے اوپر ما آ جائے, پلس ما ماضی کے اوپر. تو جو ماضی کے اوپر ما آ کے معنی دیتا ہے وہی لم جب مضارع پہ آتا ہے تو اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ مضارع کے معنی تو پریزنٹ کے ہوتے ہیں اور فیوچر کے ہوتے ہیں نا, لیکن لم کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ ماضی جیسے ماضی پہ ما آ گیا ہو تو از اکول ٹو, یہ لکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, یفعل کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا, کیونکہ یہ مضارع ہے. جب اس پہ لم داخل ہوا تو اس نے ماضی میں معنی چینج, اس نے کیا ہی نہیں, یا بالکل, یعنی اس میں بھی جو نفی آ رہی ہے نا وہ بھی آپ کی معمولی نفی نہیں آ رہی, لا والی نہیں آ رہی. لا والی نفی جو ہوتی ہے وہ سمپل نفی ہوتی ہے, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے, ہے نا. لا تفسدوا, اچھا لا تفسدوا تو خیر دوسرا ہے, لا یؤمنون. تو لا نفی والے لا میں اور لم میں دونوں مضارع پہ آتے ہیں, بٹ ان کے میننگ میں فرق ہے. اس میں آپ کی دیکھیں بالکل نہیں کیا, اس نے بالکل نہیں کیا, اس نے کیا ہی نہیں, تو اس میں آپ کا ایمفیسس ہو رہا ہے ماضی میں, اس نے کیا ہی نہیں. اچھا جی, ابھی اس کی مثالیں قرآن میں پھر آپ دیکھیے گا. لم جہاں آتا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ, لم یلد ولم یولد, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ابھی یہ مضارع پہ لم آ رہا ہے لیکن معنی کس کے دے رہا ہے؟ ماضی کے دے رہا ہے. ولم یولد یہاں پر بھی ماضی کا معنی آ رہا ہے. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, یولد جنا گیا. تو یہ اس طرح سے لم نے کیا کیا, وہ اصل میں تو کیا ہوتا ہے, ولدا یولدو ہوتا ہے, یا ولدا یلدو ہوتا ہے نا, ولدا یلدو ہوتا ہے. اور جب ہم اس کے پیچھے لم لگاتے ہیں یلدو کے پیچھے تو لم یلد, یہاں پہ سکون آ جاتا ہے, پیش آ رہی ہے, اس کو گرا دیں گے. صحیح ہے. اسی طرح یہاں پر یولدو ہوتا ہے تو لم لگنے سے کیا ہو جاتا ہے, یفعلو کے وزن پہ یولدو ہوتا ہے مجهول, لم لگنے سے اس میں جزم آ جاتی ہے. تو کبھی بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے اس طرح کا غور کبھی نہیں کیا. جو قرآن میں پڑھتے ہیں ایک ہی سورت یوز ہوتی ہے, یاد ہوتی ہے, اس پہ بھی کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, سکون کیوں آ رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے نا مضارع اصل میں کیا ہوتا ہے, مرفوع کیا ہوتا ہے, یا مضارع کیا ہوتا ہے, یا ماضی کیا ہوتا ہے. تو جب آپ گرامر سیکھتے ہیں تو پھر چیزیں آپ پہ واضح ہوتی ہیں, کھلتی ہیں. اچھا, اگلے کوئی پڑھے ارم. جی ٹیچر, لما ابھی علم. تک نہیں. نہیں یہ اچھا, والا. یہ اس میں علم تعلم ان اللہ شیء قدیر. تعلم, تعلمون تھا, علمہ یعلمو ہوتا ہے, تو لم لگنے کے تعلم. کیا تم نے نہیں جانا, جانا ماضی ہو گیا نا, کیا تم نے نہیں جانا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اگر اس کا ہم انالیسس کریں گے تو یہ لم جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے, اور تعلم جو ہے فعل مضارع اخف ہے, اور پھر انا جو ہے حروف یہ حرف ہے, حرف نصب و توکید, اور یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے. یہاں پہ یہ انا آ رہا ہے, انا نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ان اللہ علی کل شیء, جی لیکن درمیان میں ہوتا ہے نا. ابھی یہاں پہ تھوڑا سا درمیان آپ میں کا آتا ہے. درمیان میں انا آتا ہے, جو بھی جی فعل آئے اس کے ساتھ انا ہی یوز ہوتا ہے. انا صرف کس کے ساتھ اولا یوز کے ہوتا ہے؟ ساتھ, اولا کالا. کے ساتھ آپ نے اگر کالا آئے گا تو پھر انا نہیں لگائیں گے, کالا کا کوئی بھی سیگا ہوگا پھر انا ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے, چل. اس کے بعد ہے علم یا علم, آگے کیا ہے؟ علم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا نہیں وہ جانتے, بے شک اللہ, یا لمو آیا ہے, اس کے ساتھ بھی انا آیا ہے, اور انا جو ہوتا ہے یہ بھی جملہ اسمی پہ داخل ہوتا ہے. لیکن انا اور انا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انا جو ہوتا ہے نا وہ تو بس شروع میں تاکید, آتے ہیں.
شروع میں آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، درمیان میں قالا کے بعد آتا ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ درمیان میں قولا کے بعد آتا ہے جی. ہاں، لیکن انا جو ہوتا ہے یہ حرف فعل کے بعد آ جاتا ہے. دوسرا یہ انا جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے بعد والے جملے کے ساتھ مل کے نا، جو بھی جملہ ہو، اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے تو یہ مصدر کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب مصدر کے معنی میں تبدیل ہوتا ہے جیسے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس پچھلے والے کا، اگر یہ آپ کا فعل اور فاعل ہے تو اس کا مفعول بن جائے گا، مبتدا ہے تو اس کی خبر بن جائے گا. جیسے اللہ سے ہوتا ہے نا اسم موصول اور پھر اس کا صلہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں مل کے تو پچھلے والے جملے کا کوئی پارٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں مل کے، دونوں پلس ہو کے. بالکل اسی طرح انا بھی اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، اب یہاں پہ جملہ کون سا آ رہا ہے انا کے بعد؟ ٹیچر آپ نے ان مصدریہ کا بتایا تھا، تو انا بھی اسی طرح ان مصدریہ کے ساتھ جیسا کرے. ہاں، وہ بھی مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ انا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے اللہ. اچھا، انا جو ہوتا ہے، انا تو ہمیشہ جملہ اس پہ آتا ہے نا، اسمیہ پہ آتا ہے. انا کو دیکھتے ہیں انا کہاں آ رہا ہے. اللہ اس میں مبتدا ہے، ہوا کیا ہے، یہ ایک الگ سے خبر بن رہی ہے، اور اس میں یہ مبتدا ہے، اور پھر پورا یہ جملہ فعلیہ جو ہے، یقبل التوبۃ، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل، یہ سب مل کے ہوا کے ساتھ ہوا کی خبر بن رہے ہیں، جملہ فعلیہ. بات سمجھ آ جائے تو بتا دینا کہ یہ ایک تو یہ مبتدا ہے مین والا. ٹھیک ہے، اور ایک یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا کس کا ہے؟ یہ اس اگلے والے جملے کا ہے، خبر کا مبتدا ہے. تو یہ دونوں پلس ہو کے تو پیچھے والے مبتدا کی خبر بنیں گے. یہ دونوں مبتدا پلس خبر جو ہیں جملہ اسمیہ بن کے یہ اس مبتدا کی خبر بنیں گے، اللہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ پورا انا کے ساتھ مل کے پھر کیا بن جائے گا؟ مصدر کی تعویل میں ہو کے، مصدر کے معنی میں ہو کے. تو پھر یہ پیچھے فعل اور فاعل آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا آگے کیا بنیں گے؟ مفعول بنیں گے نا، مفعول. ٹھیک مفعول بن جائیں گے. اسی طرح پیچھے مبتدا آ رہا ہے تو اس کی خبر، موصوف آ رہا ہے تو صفت، ٹھیک ہے، مضاف آ رہا ہے تو اس کا مضاف ہے. تو یہ اس طریقے سے انا کام کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا ہے نا، محمد رسول اللہ، تو وہ اسی طرح سے ہے. پھر اب لمحہ پہ آ جائیے. لما ابھی تک نہیں، زید نے ابھی تک نہیں لکھا. لما یکتب زیدن، سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا. لما تطلع الشمس، میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی. لما اقرأ حاذا الکتاب، تو لما بھی کیا کرتا ہے؟ میننگ کا صرف فرق ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا، پاسٹ ٹینس میں. وہ میں نے بتایا تھا کہ حروف نفین و نصب و جزم و قلب ہے نا، لم. یہ کیا ہے؟ یہ بھی سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا میننگ جو ہوتا ہے ابھی تک نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھیں پاسٹ ٹینس کا ہی میننگ آ رہا ہے مضارع پہ، لیکن میننگ کس کا دے رہا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں دے رہا ہے. ابھی تک نہیں لکھا، صحیح ہے، اور ابھی تک طلوع نہیں ہوا، اور ابھی تک میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. تو اس میں بھی یہ بھی آتا ہے. پھر یہ آیت آتی قرآن مجید میں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو یہاں پر بھی لما کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ سکون دے رہا ہے، یدخلو کو یدخل کر رہا ہے، اور یہ زیر جو ہے یہ ملانے کی وجہ سے دی گئی. اچھا، اس کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. اچھا، حسیبہ فعل آپ کو پتہ ہے، حسیبہ یحسبو، یہ دو اس سے آتا ہے، دو سمیہ سے بھی آتا ہے اور حسیبہ سے بھی آتا ہے، یہ والا حاسین باروت ورڈ. تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو حساب لگانے کے ہوتے ہیں اور ایک گمان کرنے کے ہوتے ہیں. تو وہ ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ حساب لگانے کے معنی آ رہے ہیں، یا جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو وہاں پر حساب کا معنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سورہ الرحمن میں آتا ہے نا، تو وہ وہاں پر بھی حساب کا معنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کون سا معنی آ رہا ہے، ام حسبتم، گمان کے معنی میں. ہاں، کیا سمجھا ہے تم نے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ولما، اور ابھی تک، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہیں کوشش کی تم میں سے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہوتا ہے کون کوشش کر رہا ہے کوئی کون نہیں کر رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں آزمائش ڈالتے ہیں اور کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے جب اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ صحیح ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے, لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس پر آزمائش ڈالتے ہیں کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے, یہ سمجھ لیں صحیح ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ آپ کا ان ہے اگر. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ ان حرف شرط ہے. ہاں شرط والا ایک سیکنڈ. اچھا لم لما اور لام امر, لام امر تو بعد میں آئے گا. لم لما اس میں ہوتا ہے آپ کا لائے ناہی, ناہیہ جسے کہتے ہیں نا. ناہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لائے ناہیہ کہتے ہیں اور لام امر. یہ چار ہیں, یہ چار ہیں بیسک. ٹھیک ہے, یہ چار ہی آپ نے یاد کرنے ہیں. باقی یہ جو ہے نا یہ تو جیسے ہم نے وہاں بھی پڑھے تھے نا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ حتیٰ بھی مضارع کو منصوب کر رہا ہوتا ہے اور لی بھی مضارع کو منصوب کر رہا ہے. تو انہوں نے کچھ ایکسٹرا بھی بتائے تھے نا ہمیں. اگر آپ پیچھے جائیں تو انہوں نے 2 ہمیں ایکسٹرا بھی بتائے تھے. تو وہ 2 ایکسٹرا یہاں پہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. ایک تو ان بتائیں گے, میں بھی ایک ہی بتائیں, میں بھی 2 بتائیں. تو ان بھی ایکسٹرا میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو حروف جازمہ میں نے یہاں کیوں نہیں لکھا, ان کو نہیں لکھا. لام امر لکھا ہے, لائے ناہی لکھا ہے. یہ تو لا ہے نا, جیسے لا تفسدو نہ تھا تو لا آنے سے تم مت فساد کرو, حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نہ کرو. لام امر میں بھی حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لی ہی ہوتا ہے. اب اس لی کے بعد جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ جو لی تو حرف جر ہے, وہ تو حرف جر ہے. جب مضارع پہ جب آتا ہے لی تو اس کے اور مضارع کے بیچ میں ایک حرف ہوتا ہے جو کہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کر رہا ہوتا ہے یا منصوب کر رہا ہوتا ہے. پچھلے لامو کئی بھی ہم نے پڑھا تھا, لام وہ جو تھا لی لام تعلیل بھی پڑھا تھا. تو ہر طرف آتا ہے. 3 طرح کے لام ہوتے ہیں. لام 3 طرح کے ہوتے ہیں. لام ایک تو وہ ہوتا ہے جو حرف جر پر آتا ہے, جو اسم پر آتا ہے اس کو مجرور کرتا ہے, حرف جر ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے جو لام تاکید ہوتا ہے, لام تاکید نہیں, لام تاکید تو لا ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیں وہ لا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے حرف جر, اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ مضارع پہ آ کے مضارع کو منصوب کرتا ہے. اس کے اور مضارع کے بیچ میں کئی چھپا ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی یہ لام امر ہے اس کے اور مضارع کے بیچ میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ یہ مضارع کو مجزوم کر رہا ہوتا ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ ان جو ہے یہ ایکسٹرا ہے. ان کو یہاں پہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے. جیسے حتیٰ جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ منصوب کر رہا تھا نا. اور ایک اور ابھی حرف انہوں نے دیا تھا جو منصوب کر رہا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید لی ہے. تو لی جو لام تعلیل ہے اس کے بیچ میں بھی چھپا ہوتا ہے نا. تو یہ کچھ ایکسٹرا حرف ہیں جو ہمیں پڑھا دیں گے. ان کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ بھی مجزوم کرتا ہے. چلو اس کو پڑھو. تب یہ اس کا ذکر یہاں پہ دے دیا اور پھر یہیں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو. ان حرف شرط ہے. شرط والا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. مثلا اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک شرط اگر تو بیٹھے گا, نمبر 2 جواب شرط یا جزا تو میں بیٹھوں گا. اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع آ جائے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے, اور شرط بھی حرف ان سے بیان کرنی ہو تو شرط والے فعل مضارع سے پہلے حرف ان لگتا ہے جس سے مضارع اخف ہو جاتا ہے, اور جواب شرط یا جزا والا مضارع خود بخود اخف ہو جاتا ہے. تو یہ جو ان ہے, ان اس کو یہاں پہ اس لیے لائیں کیونکہ یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور فعل مضارع سے پہلے داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس لیے یہاں پہ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ یہ جوازم مضارع میں سے تو ہے لیکن یہ حرف شرط بھی ہے. یہ شرط نہیں ہے. یہ والے جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال نہیں ہوتے, اس لیے ان کی الگ کیٹیگری بنائی گئی ہے. یہ چونکہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو یہاں نہیں ڈالا گیا. مجزوم یہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ تو 2 مضارعوں کو مجزوم کرتا ہے.
حرف شرط ہے, شرط والا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. مثلا اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جملے شرطیہ کے دو پارٹ ہیں, ایک تو شرط ہوتا ہے اور بلکہ 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا حرف شرط, دوسرا فعل شرط ہوتا ہے اور تیسرا جواب شرط ہوتا ہے. یہ بھی فعل ہوتا ہے, یہ بھی فعل ہوتا ہے اور پہلے حرف شرط ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, شرط میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں, حرف شرط بھی ڈال دی ہے اور شرط کا فعل بھی ڈال دیا, تو ایک بنا دیا. جواب شرط جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے, جزا شرط کے بعد, اس کا جواب بعد میں آتا ہے جواب شرط. پھر بتا رہے ہیں کہ اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ عموماً ہوتا ہے, اور شرط بھی حرف ان سے بیان کرنی ہو تو شرط والے فعل مضارع سے پہلے حرف ان لگتا ہے, جس سے مضارع کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ مجزوم کرتا ہے تو واقف ہو جاتا ہے, اور جواب شرط جو ہوتی ہے تو وہ خود بخود یقف ہوتی ہے, اس کو کوئی حرف نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انی وہاں پہ اثر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جواب شرط جو ہوتی ہے وہ ہوتی مجزوم ہے. تو ان جو ہوتا ہے وہ اپنے جو فعل آتا ہے اس کے بعد فعل شرط آتا ہے اس کو مجزوم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر دونوں مضارع ہوں, یعنی اس کا مطلب ہے ایک ماضی بھی آ سکتا ہے اور ایک مضارع بھی آ سکتا ہے, دونوں مضارع بھی آ سکتے ہیں, دونوں ماضی بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتے ہیں, آگے بتائیں گے یہ لوگ, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ جملے میں مثالیں ہیں, پڑھ لیں. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, ان تجلس اجلس. اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا, ان تدربنی ادرب کا. اب یہ مضارع کی صیغے یوز ہو رہے ہیں دونوں, مضارع یہ فعل مضارع ہے لیکن ڈفرینٹ صیغے ہیں. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اب یہ تو کا معنی کہاں سے آگے, جواب شرط ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تو کا معنی آئے گا, تو میں بیٹھوں گا, ورنہ تو میں بیٹھوں گا ترجمہ ہے نا, لیکن چونکہ جواب شرط ہے, یہ حرف شرط ہے, یہ فعل شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے. اس میں بھی ایسی ہے, تدربنی یہ آپ کا فعل مضارع ہے, اگر تو مارے گا مجھ کو, فیوچر میں میننگ ہو رہا ہے نا, ادرب کا میں ماروں گا تجھ کو. تو یہاں پہ ماضی وازی کچھ نہیں, وہ لم اور لمہ کی کہانی تھی, وہ ختم ہو گئی. ابھی اس کا صرف فیوچر میں میننگ ہوگا, اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا فیوچر میں. ان تنصر اللہ ینصرکم. اب اس کو کون مجزوم کر رہا ہے, یہ جواب شرط پہ مجزوم ہو رہا ہے. یہ آپ کا جواب ایز اے جواب شرط خود بخود بھی مجزوم ہو رہا ہے, یہ والا اثر نہیں کر رہا ہے, یہ تو صرف یہاں پہ کر رہا ہے تنصرو پہ. اور کیا کیا اس نے, نون گرا دیا, مجزوم کرنے کے لیے نون گرایا, کیونکہ نون اعرابی والا صیغہ تھا نا. اچھا یہ کیا تھا, ترہمون تھا تو اس نے ترہم کر دیا, اور یہاں مجہول ہے, ان ترہم ترہم. اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا, ان حرف شرط ہے, تو رحم کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو نہیں کیا جائے گا, اگر تو ظلم کرے گا تو ظلم کیا جائے گا. تو شرط ہے, یہ حروف شرط میں سے ہے. آج آپ نے حرف شرط اور فعل شرط اور جواب شرط کو بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, مندرجہ ذیل اسما بھی شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں. من, ما, اینا, انا, متا, ایون, مہما. میننگ آتا ہوگا نا, ہے نا. من, ما, اور یہ کیا ہیں, یہ بھی شرط کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, حالانکہ یہ کیا ہے, کوشچن کے طور پہ بھی آتے ہیں. من اور ما اسم موصول کے طور پہ جملے کے درمیان میں آ جائیں تو من, یہ بالکل وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, من اور ما جو اللہ زی اور اللہ تی کام کرتے ہیں. من اور ما مذکر مؤنث سب کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, واحد جمع سب کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ زی ہو تو وہ اس کا جمع بھی ہوتا ہے, اس کا مثنیٰ بھی ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تی کا بھی ہوتا ہے. تو ان کے بعد بھی صلہ آتا ہے اپنے صلے سے مل کے. لیکن یہاں پر یہ کیوں آ رہے ہیں, استفہام کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں, اسماء استفہام بھی کہلاتے ہیں یہ سارے. یہاں پر شرط کے طور پہ آ رہے ہیں, من شرطیہ بھی کہتے ہیں, ما شرطیہ بھی کہتے ہیں. اینا یہ بھی یوز ہوتا ہے, انا بھی یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. من اینا, من اینا. اچھا یہ شرط کے طور پہ یوز ہوں گے تو پھر کوشچن کا معنی نہیں دیں گے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ من, اب یہاں پہ کوشچن مارک نہیں آ رہا. اگر یہ کوشچن کے طور پہ یوز ہوگا تو کوشچن آئے گا, کوشچن مارک بھی آئے گا, ٹھیک ہے. چلیے پڑھیے. من یرحم, من یرحم یرحم, جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. ما تشرب اشرب,
جو تو پیے گا میں پیوں گا. اینا تذہبو نذہب، جہاں تم جاؤ گے ہم بھی وہاں جائیں گے. متا تذہب اذہب، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا. ایہم ٹیچر وہ آگے اس پہ ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھے مارے گا میں بھی اسے ماروں گا. ان میں سے جو مجھے مارے گا، ایہم ان میں سے یضربنی. ان میں سے جو مجھے مارے ایو گا. جو ہوتا ہے یہ بھی کوشچن کے لیے آتا ہے، استفہام میں سے ہے، لیکن یہاں پر یہ شرط کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے جو مجھے مارے گا میں بھی اس کو، اور یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، ایون ہوتا ہے، ایون ہوتا ہے، اور یہ مضاف بن کے ایو بن گیا، ایک پیش گر گئی. مہما مہما تفعل افعل، جو کچھ تو کرے گا وہی میں بھی کروں گا. مہما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی تفعل تم کرو گے، افعل میں وہی میں کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی نا، اس نے بھی بالکل ان ہی پڑھا تھا اوپر، تو ان کی طرح ہی سارا کام کیا ہے. اس کو مجزوم کیا ہے اور آگے والے کو وہ خود بخود مجزوم ہو گیا جواب کے طور پہ. چلیں آگے. اذا ایک اس میں ظرف ہے لیکن اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اذا کے ساتھ اکثر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے لیکن معنی مدارے کے دیتے ہیں، جیسے اذا جاء رمضان فتحت، جب فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اچھا، اب ماضی پہ آیا یہ اذا، ٹھیک ہے، اور شرط کے طور پہ آ رہا ہے، اور جواب شرط پہ آگے فا بھی آ رہی ہے. فتحت، جواب شرط پہ فا نہیں آ رہی ہے، جو فتح اس کا روپ ہے. اچھا، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ آنی چاہیے. آپ کا نیٹ آپ کے سگنل تو کم نہیں. جی نہیں، مجھے ٹھیک ہے. آ رہی ہے ٹیچر صاحب. جی وہ سوری، میرا اسپیکر پہ ہاتھ لگ گیا تھا، بند ہو گیا تھا. سوری. کب بند ہوا ہے؟ یہ ابھی 2 سیکنڈس. ورنہ آپ بول دیتی نا کہ آواز نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. تو اذا جاء رمضان، تو یہ جو ہوتا ہے اذا شرط کے لیے یوز ہوتا ہے، ماضی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن معنی مضارع کا دیتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، ہے نا، آتا ہے نا سورت. آپ کو سورت تو آتی ہوگی، تو نماز میں پڑھتے ہوں گے. اب اس سورہ کو تھوڑا سا دہرائیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں، والفتح. آگے ورأیت الناس يدخلون فی فی دین اللہ افواجا. فسبح بحمدک. اب یہ پیچھے جتنا بھی تھا نا، اذا کے بعد اذا حرف شرط تھا، پیچھے جا نصر اللہ، وہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، فسبح جو ہے نا وہاں پر جواب شرط ہے. وہ آگے جواب شرط پہ فا داخل ہوتی ہے. یہاں پہ فا اس لیے نہیں آئی کہ فتحت پھر فا فتحت 2 دفعہ ہو جاتا ہے نا، جی تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے پھر اپنی زبان کی. تو ایک ہی فا آیا گیا. تو اذا جب بھی آئے گا ماضی پہ آئے گا، اور فعل اس کو ماضی جو ہے اس کو اذا حرف شرط ہے تو مجزوم تو کرے گا نا. جی ماضی پہ آ رہا ہے تو ماضی کو بھی مجزوم کرے گا نا. جی ٹیچر. تو یہاں پہ کیوں نہیں مجزوم ہوا پھر؟ شرط نہیں، شرط حرف شرط نے مجزوم تو کرنا ہے، مضارع میں کرتا رہا ہے. تو اذا ماضی پہ آیا تو اس کو بھی مجزوم کر رہا ہے. آگے جواب شرط پہ فا بھی آئے گی، لیکن یہاں پر آپ کا یہ مجزوم، کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کو آپ کچھ بھی کریں. اب دیکھیں مضارع کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کریں، انہیں ٹس سے مس نہیں ہونا. رفع جازمہ لگائیں، ناصبہ لگائیں، کچھ بھی لگائیں، رفع شرط لگائیں، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ماضی جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے. جیسے آپ کے مبنی اور چیزیں ہوتی ہیں، حاضہ ہے، حاضی ہے، تو پیچھے کچھ بھی لگاتے رہیں. اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. تو من اور جو بھی ما ہے سارے مبنی ہوتے ہیں، پیچھے آپ کچھ بھی لگائیں انہوں نے ویسے ہی رہنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ماضی بھی مبنی ہوتا ہے. تو اگر وہ مجزوم ہو بھی گیا نا تو آپ کو نظر تو نہیں آئے گا نا. تو وہ مجزوم ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا فزیکلی.
حاضہ کے پیچھے لی لگائیں گے, لی حاضہ, حاضہ مجرور ہو گیا, مرکب جاری بن گیا, لیکن آپ کو حاضہ کے نیچے زیر تو نظر نہیں آ رہی. جی تو ٹیچر ماضی کے تمام صیغے جو ہے وہ بالکل بالکل بالکل. ٹھیک. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں, آپ کو یاد کروا دوں, جو آپ کا سوال تھا نا اس کلاس میں پچھلی والی میں, وہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہی ابھی, پھر کبھی کروں گی انشاءاللہ, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اس کا جواب میں نے آپ کو لکھ کے بھیج دیا تھا, آپ نے چیک کیا؟ جی جی ٹیچر سمجھ آیا؟ جی ٹیچر, اس وقت بالکل میں نے جو دیکھتا تھا, میں نے آپ کو جواب بھی دیا تھا, اس کا شکریہ کا. اچھا میں نے نہیں دیکھا, بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں, اس کا جواب میں نے بھیجا تھا اور بالکل آسان ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ جب اپنا ٹائم آئے گا تو میں اس کو بتا دوں گی. تو ابھی میں یہاں پہ کروں گی تو تھوڑا سا مکس اپ ہو جائے گا. تو اذا جو ہوتا ہے ماضی پہ آتا ہے, ماضی آپ کو فزیکلی مجزوم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, ورنہ اذا بھی شرط ہے تو وہ ان کی طرح مجزوم کرے گا, ان کی طرح سب کی طرح مجزوم کرے گا, لیکن نظر نہیں آتا کیونکہ ماضی مبنی ہے. اذا جاء نصر اللہ, اس میں بھی جاء آیا ہے. چلے آگے کیا ہے, حرف لو. حرف لو جو ہے یہ بھی آپ کا شرط کے طور پہ آتا ہے. یہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں تو بنائیں, نہیں تو یہاں پہ اچھی طرح سمجھ لیں, تاکہ کبھی بھی آپ کتاب لے کے کسی کو پڑھانے بیٹھیں یا آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں کلیئر ہوں. میں نے جتنے نوٹس بنائے تھے میرے ویسی فائلز بند پڑے ہیں, میرا تو پڑھا کے ریویژن ہو جاتا ہے, پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو میں کبھی کھولوں بھی نا تو مجھے اپنی رائٹنگ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو پرانے زمانے کی وہ رائٹنگ بھی اب تو ماشاءاللہ اتنی کلیئر ہو گیا, تو وہ لکھیں تو کچھ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ جلدی بھی ہوتا تھا اور سب چیزیں ہوتی تھی, تو میں پھر وہ کھولتی نہیں. فائلز رکھی ہیں سما کے, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن کھولی نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. کتابوں سے چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ وہ پڑھانے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو حرف لو بھی شرط کے لیے آتا ہے, لیکن یہ صرف ماضی میں ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. لو جو ہوتا ہے فعل ماضی پہ آتا ہے شرط کے لیے, مضارع پہ نہیں آتا. یہ بھی ماضی پہ ہی آیا تھا, یہ بھی ماضی پہ آتا ہے, لیکن یہ غیر تکمیل شدہ شرط کے لیے ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں, پڑھیے. لو زرعتا لحسدتا, لحسدتا, اگر تو بوتا تو کاٹتا. تو نے بویا نہیں تو کاٹے گا کیسے. لو کا لفظ اس کا میننگ کاش ہوتا ہے, کاش بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں, کاش میں کچھ کاش کے معنی میں بھی آتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ لفظ میننگ کرنا جائز نہیں ہے, لفظ بولنا جائز نہیں ہے, میننگ کرنا تو جائز ہے. لو کا مطلب جو ہوتا ہے یہ اگر بھی ہوتا ہے, اگر کے معنی میں, شرط کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے. کاش کے معنی میں شرط میں نہیں آتا, یہاں پہ شرط میں آ رہا ہے. تو دو طریقے سے یوز ہو رہا ہے قرآن میں. اگر تو بوتا تو کاٹتا, لو زرعتا, انتا ضمیر فاعل ہے, لا حسدتا. اب آپ دیکھیں جواب جو آ رہا ہے نا لا کے ساتھ, ہاں اس کے جواب میں لا ضرور آتا ہے. اگر جو جملہ وہ مثبت ہو تو, اگر یہاں پہ جواب شرط پہ ما آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ما آ جائے تو لا نہیں آتا. پھر جب یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کے, تو لو زرعتا اس میں لا کیوں آ رہا ہے. لو ذہبتا لذہبتو, اگر تو جاتا تو میں بھی جاتا, تو اس میں آپ کا لا آ رہا ہے, اور اس کو لام تاکیدی کہیں گے. لو کے بعد جو آ رہا ہے نا جواب شرط کے اوپر لا آ رہا ہے, تو یہ اس کو لام تاکیدی کہیں گے. آگے چلیں. لو کے جواب میں لو کے جواب پہ اکثر لام استعمال ہوتا ہے, لیکن منفی جملے کے ساتھ لام کا استعمال نہیں کیا جاتا. جیسے لو صدقتا ما دربتا, اگر تو سچ بولتا تو نہ پٹتا. ماضی پہ یار ہے لو, ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی ماضی ہی ہوتا ہے, دونوں ماضی ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیں. ان جب آتا ہے تو مضارع پہ اکثر آتا ہے, لیکن ان جو ہوتا ہے وہ ماضی پہ, مضارع پہ سب, وہ ہم ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ان, وہ تو مضارع پہ آتا ہے, اور مضارع جو ہے ادھر بھی مضارع ہوتا ہے, ادھر بھی مضارع ہوتا ہے. لیکن یہ والا لو جو ہے اور اذا جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ماضی اس کا فعل بھی ہوتا ہے, جواب شرط بھی اور فعل شرط بھی, یہ سب ماضی ہوتے ہیں. کس کا؟ اذا کا اور لو کا, دونوں ماضی ہوتے ہیں. یہ بھی ماضی, یہ بھی ماضی.
اچھا ماضی جو ہے پھر مجزوم تو ہوتا نہیں ہے, نظر تو آتا نہیں, مجزوم تو ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا لو کے جواب میں جب آئے گا تو یہاں پر آپ کا کیا ہوا ہے, یہ صدقتا, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے آپ کا یہ فعل شرط ہے اور یہ آ کے جواب شرط ہے. تو یہ لو جو ہے ماضی پہ آ کے حرف شرط نے مجزوم کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ماضی مبنی ہوتا ہے تو نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نفی میں ہوگا جواب شرط تو پھر لا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر نفی میں ما نہیں آئے گا تو لا آئے گا. بس یہ سمجھ لیں. آگے چلیے. ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ 2 جملوں سے مرکب ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا شرط یا جزا کہلاتا ہے. شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جبکہ جواب شرط یا جزا والا جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی. شرط اور جواب شرط جب دونوں جملہ فعلیہ ہوں تو دونوں کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور فعل ماضی بھی. اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کا فعل مضارع ہو سکتا ہے اور دوسرے کا فعل ماضی. فعل مضارع تو قاعدے کے مطابق اخف ہو جاتا ہے, لیکن فعل ماضی میں مبنی کی طرح کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ یہ لائن تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی نا, یہ والی. جی جی. اوپر والی لائن میں کیا کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے 2 جملوں سے مرکب ہوتا ہے, یعنی 2 جملہ فعلیہ آ رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 2 جملہ فعلیہ ہی ہو, پہلا والا فعلیہ ہو سکتا ہے, دوسرا والا جو ہے وہ جو جواب شرط ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا شرط یا جزا کہلاتا ہے. شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جبکہ جواب شرط والا جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ وقت کے ساتھ یاد ہوں گی, سمجھ لیں. ٹھیک ہے. استعمال جیسے جیسے دیکھیں گے تو جملہ جواب شرط جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے, جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ دونوں فعل مضارع بھی ہو سکتے ہیں, دونوں فعل ماضی بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ہم نے اوپر ایکسپیرینس کیا ہے. اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے 2 جو فعل ہیں ان میں سے ایک فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے, دوسرا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے. فعل مضارع تو قاعدے کے مطابق اخف ہو جائے گا کہ ماضی جو ہے وہ جر مبنی ہوتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ بات. اب آگے لام امر. ٹھیک ہے. اس کو ہم خواہش کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کا میننگ جو ہوتا ہے خواہش کے لیے. اچھا اب اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے لام امر. اچھا ایک ہوتا ہے فعل امر. فعل امر اور لام امر دونوں میں کیا فرق ہے؟ فعل امر ایک قاعدے کے ساتھ بنایا جاتا ہے نا, مضارع کے مخاطب کے فعل امر مخاطب کے ساتھ آتا ہے اور لام امر باقی تمام ان کے ساتھ آتے ہیں, صیغوں کے ساتھ. لام امر یہ جو ہوتا ہے یہ مجہول میں سارے صیغوں کے ساتھ آئے گا, لیکن معروف فعل میں یہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ آئے گا. یہ بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. فعل امر جو ہوتا ہے وہ صرف مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے, 6 صیغوں سے. اس کی گردان بھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, 6 صیغوں پہ مبنی ہوتی ہے. مضارع کے مخاطب کے 6 صیغوں سے ایک قاعدے کے ذریعے بنتا ہے اور اس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اس لیے اس کو فعل امر حاضر بھی کہتے ہیں. اس کا پورا نام ہوتا ہے فعل امر حاضر. ٹھیک ہے. اور لام امر جو ہوتا ہے یہ آپ کا غائب اور متکلم کے صیغوں پر استعمال ہوتا ہے حکم دینے کے لیے. یہ تو حاضر کے ہو رہا ہے نا, یہ غائب اور متکلم کے صیغوں. کبھی کبھی غائب والے کو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کریں, مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں, تو وہ آپ کا متکلم کا صیغہ ہو جائے گا. فعل مجہول پیسو وائس میں مطلقاً یعنی تینوں قسم کے حاضر غائب متکلم کے صیغوں میں, اور فعل معروف ایکٹیو وائس میں غائب اور متکلم سے کسی خواہش کے اظہار کے لیے مضارع سے پہلے لی لگا دیا جاتا ہے. آنا اس میں کیا ہے, یہ آپ کا چوتھا والا ہے. 4 ہی ہوتے ہیں نا, ابھی یہاں پر نمبر 4 دیا ہے, لیکن جو آپ کے میں نے 4 بتائے اس میں سے یہ تیسرا نمبر ہے. ابھی لائے نہ ہی آنا ہے جو میں نے آپ کو 4 بتائے ہیں,
انہوں نے بیچ میں شرط کا ذکر چھیڑ کے تو ان شرطیہ کے بعد پورا آپ کو شرط کا ٹاپک دے دیا ایک, ٹھیک ہے, وہ اچھا ہوا یہیں پہ کور ہو گیا آپ کا ٹاپک ان کا شرطیہ, شرط کا پہ شرط جتنا بھی ہے. اب یہاں پر یہ آپ کا سمجھ لیں تیسرا لیٹر ہے لی, اور چوتھا کون سا ہوگا, لائے نہیں, جو ہم آگے پڑھیں گے. تو لام امر, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مخاطب کے صیغوں پہ نہیں آتا, لام امر اس پہ نہیں آتا, صرف غائب اور متکلم کی صیغوں پہ کے صیغوں کو حکم دینے کے لیے لام امر استعمال ہوتا ہے. فعل معروف کے اندر, مجہول کے اندر سارے صیغوں پہ لام امر آ جاتا ہے, یہ یہاں پہ سب صاف صاف لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے معروف فعل ہے, یہ آپ کا فعل معروف ہے, یہ سب اس میں آپ کا کیا آ رہا ہے, یفعلو مضارع ہے, لی یفعل ہو گیا, لی افعل. اب یہ دیکھیں لی جو ہے یہ کون سا لی ہے, اسے کیا کہیں گے لی کو, یہ لام امر, لام امر, لام امر ہے, ٹھیک ہے. لامو کئی نہیں ہے, لام امر ہے. لامو کئی جو ہوتا ہے وہ ہم نے اوپر پڑھا تھا, وہ بھی لی تھا, وہ منصوب کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ کا مجزوم کر رہا ہے. جب یہاں پہ منصوب ہو نا تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا تاکہ کا معنی دے گا, ٹھیک ہے, اور کئی بیچ میں کئی چھپا ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو کہ مجزوم ہو رہا ہے تو یہ آپ کا لام امر ہے, لی یفعل. اسے چاہیے کہ وہ کرے, اسے چاہیے, غیب کا صیغہ ہے, مجھے کرنا چاہیے, مجھے چاہیے کہ میں کروں, چاہیے کہ میں کروں, تو یہ اس میں لام امر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لامو کئی جو ہے مضارع کو خفیف کرتا ہے, جبکہ لام امر اخف کرتا ہے. دیکھا دوبارہ ہم نے بتا دیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا آگے آنے والا کیا, میرے منہ سے پہلے ہی چیزیں نکل جاتی. مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ پھر آپ کو مشکل ہوگی, اس لیے میں بتاتی ہوں تو آگے آ جاتا ہے. لامو کئی مضارع کو خفیف کرتا ہے, جبکہ لام امر جو ہوتا ہے وہ اخف کر رہا ہے. اخف کا مطلب ہے مجزوم کر رہا ہے. پہلے قسم کے صیغوں میں تو لام کئی اور لام امر کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے. یہاں پہ آسانی سے پہچان ہوگی کہ چلو مجزوم ہو رہا ہے, یہاں پہ منصوب ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور یہاں پہ مجزوم ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. دونوں طرح سے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ یہ پہلے, اس لیے اس کو ایزی گروپ کہتے ہیں, آسانی ہے اس میں. دوسری اور تیسری قسم کے صیغوں میں, دوسری قسم کے صیغے کون سے ہیں, جس میں نون اعرابی آتا ہے, اور تیسری قسم کے صیغے کون سے ہیں جو نون نسوہ والے ہیں, دو صیغے. تو دوسری اور تیسری قسم کے صیغوں میں لامو کئی اور لام امر کی پہچان عام طور پر سیاق و سباق اور جملے کے مفہوم سے ہوتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں صورتوں میں چاہے منصوب ہو رہا ہو مجزوم ہو, اس میں نون گر جاتا ہے, یا پھر تیسری قسم کے صیغوں میں نون باقی ہی ہوتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یا مجزوم ہو رہا ہے یا منصوب ہو رہا ہے, تو وہ پھر آپ کا پیچھے جو آپ کا حرف ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری اور تیسری قسم کی صیغوں کی شکل خفیف اور اخف دونوں میں ہوتی ہے, دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ لی یسمعو, تاکہ وہ سنیں. اب یہ منصوب ہو رہا ہے نا, تاکہ کا معنی دے رہا ہے. یہاں پر کئی چھپا ہوا ہے, یہ کئی چھپا ہوا ہے, لی یسمعو تاکہ. اب یہاں کیا انہیں سننا چاہیے, لی یسمعو, دونوں صیغے ایک جیسے ہیں نا, لی یسمعو. اب کیسے پہچان کریں گے, قرآن مجید میں آ گیا تو پھر آپ کو ٹیکسٹ سے خود ہی پتہ چل جائے گا, ٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. اچھا, ایک اور پہچان ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں دونوں میں فرق کرنے کے لیے. ایک پہچان یہ ہے کہ لامو کئی اور لام امر میں پہچان کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے, کہ جب لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ لام کو مجزوم دیکھیں نا, کہیں بھی ول یا فل آ رہا ہے, مجزوم آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ لام امر ہے, لامو کئی نہیں ہے. لامو کئی جو ہے وہ لی رہے گا, اس پہ سکون آئے گا, اس پہ سکون نہیں آتا. پیچھے سے ملائیں گے نا تو یہ لی رہے گا, اس کو ملائیں گے واو یا فا سے, کسی دو سے ہی ملاتے ہیں تو وہ آپ کا ول یا فل ہو جاتا ہے, پس چاہیے کہ اور چاہیے کہ کمانی ہو جاتا ہے. تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے, جبکہ لامو کئی ساکن نہیں ہوتا, وہ لی ہی رہتا ہے, وہ ساکن نہیں ہوتا. تو یہ پہچان ہو گئی. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں طریقے, ہمیں اس طرح سے نہیں چھوڑ دیا کہ. اور تاکہ وہ سنیں, ولی یسمعو, لی اور اس کے بیچ میں ان چھپا ہوا ہے,
اور ول یسمعو. اب آپ کو پتہ لگ گیا یہ لام جو ہے مجزوم آ رہا ہے تو یہ آپ کا لام امر ہے. باقی یہ ساری مثالیں ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں تو یہ ول آ رہا ہے, یہ بھی ول ہے, فل ول فل فل یا بدو, یہ سب لام امر ہے اور مضارع کے صیغوں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے, یہ بھی صیغہ ہے اور یہ بھی صیغہ ہے. اب یہ والا بتائیں کون سا صیغہ ہے, کیا مخاطب کا ہے کس کا ہے؟ یہ تو غائب کے تھے نا سارے سے. والتنظر, یہ مخاطب کا ہے نا ٹیچر, والتنظر نو نہیں غائب کا ہے جی, غائب کا, کیونکہ غائب کا اور مخاطب کا دونوں میں تھا. تفعلو تفعلو, جب آپ دیکھیں نا آگے مؤنث ہے تو اس کا مطلب ہے فعل بھی مؤنث ہے. ٹھیک, تو یہ اگر مذکر ہوتا مخاطب کا ہوتا تو انتا ضمیر ہوتی اس میں, انتا فاعل بنتا, یا آگے کوئی مذکر فاعل آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مؤنث فاعل آ رہا تھا, اس کا مطلب ہے اس میں یہ فعل غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ تو نظر ہی آ رہے ہیں غائب کے. اچھا جی آگے پڑھیے تھوڑا سا, پس ہمیں چاہیے کہ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے. انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کریں تاکہ وہ ہماری مدد کرے. ہر طالب علم یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. اس سبق پڑھے اور لکھے. آگے ختم ہو رہا ہے, فعل امر آ رہا ہے. فعل امر, فعل نہی, اور یہ ٹاپک آپ نے خود پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ میں آپ کا ٹائم سیو کروں. اس کو پڑھنا ہے, ٹائم نکالنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے, اور یہ بہت ہی آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. امر کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, نہی کیسے بناتے ہیں وہ بھی مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے. تو آپ اپنا ٹائم جو ہے سیو کریں تاکہ میں آپ کو وہ چیزیں پڑھاؤں جو آپ کو نہیں آتی نا. تو ان سے آپ نے خود گزرنا ہے. فعل امر کی گردان یاد کرنی ہے. اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں کہ یہ مخاطب کے 6 صیغوں سے بنتا ہے, اور ان کے بعد جو ہے نا فاعل کبھی نہیں آ سکتا, اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا, ان کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے. ان کے بعد مفعول تو آ سکتا ہے, فاعل نہیں آ سکتا. فاعل ان کے اندر ہی ہوتا ہے. اس میں کون سا فاعل ہے ارم؟ افتح میں کس افتح میں؟ افتح میں ٹیچر مخاطب کا مخاطب ہے فاعل. واحد مذکر, واحد ہے نا, واحد مذکر, واحد مذکر. واحد مذکر کا کون سا صیغہ ہے؟ انتا ہے نا, انتا. انتا. اس میں کیا ہے؟ انتما. اس میں انتم ہے. اس میں سارے مخاطب کے آنے, کیونکہ یہ مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے. تو اس میں جو فائل بنے گا, ایک تو ضمیر اندر والی فائل بنے گی, باہر فائل نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. باہر فائل جو ہوتا ہے وہ صرف کب آتا ہے جب آپ کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے. ان 2 صورتوں میں باہر فائل آ رہا ہوتا ہے, باقی کسی میں نہیں آ رہا ہوتا. اس میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر والے کوئی فائل بنانا ہے. اس میں ہما اس میں انتما بنے گا, اس میں انتم, اس میں انتی, انتی, انتما اور انتنا. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا تھا. اصل میں یہ تھا تفتحینا. ہر صیغے کا اصل پتا ہونا چاہیے آپ کو کیسے بنا ہے, کیونکہ ہم آگے جا کے یہ سب کام کرنے والے ہیں. مدینہ بک میں تو شروع بھی ہو گیا نا تفتحینا, کہ کیسے ہم نے ان کو کرنا ہے, تعلیل کیسے ہوتی ہے ان میں. تو تفتحینا تھا یہ اصل میں. اور آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ تفتحینا آتا ہے, یہاں پہ کیا آتا ہے؟ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ یہاں پہ تا ہٹا دیں گے. نہیں, اصل صیغہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تفتحو ہے نا, تفتحو ہے نا. تفتحو بھی کس میں؟ جس میں انتا ضمیر ہوتی ہے. تفتحو ایک اور بھی ہوتی ہے جس میں یا ضمیر بھی ہوتی ہے. یا ضمیر ہوتی ہے, بالکل. ہاں, تو یہ تو مخاطب کا, اس میں تو مذکر اور یہ مؤنث. تو اب کیا کریں گے جب ہم امر بنائیں گے تو یہ آپ گرا دیں گے. اس کو نون, اس نون کو بھی گراتے ہیں. یہ نون اعرابی ہوتی ہے, اس کو گرا دیتے ہیں. یہ دمے کی علامت ہوتی ہے. یہ نون, یہ ضمیر نہیں ہوتی ہے. ضمیر ہم نے نہیں گرائی, ہم نے وہ نون گرایا ہے جو کہ نون اعرابی تھا. وہ جو جیسے دمے کو یہاں پہ گرا دیا نا آپ نے یہاں پہ تفتحو میں, اسی طرح یہاں پہ آپ نے نون کو گرانا ہے. یہاں پر بھی آپ نے نون کو ہی گرایا, تفتحانی تھا. یہاں پر بھی آپ کا تفتحانی تھا, نون کو. یہاں پہ آپ کا تفتحنا تھا, تو یہاں آپ نے نون کو نہیں گرانا کیونکہ یہ نون جو ہے نون نسوہ ہے, اس کو نہیں. یہاں تفتحونا تھا, یہاں پہ آپ نے گرایا. بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. اس کو آپ نے مجزوم کرنا ہے تو نون گرا دیا,
اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے علامت مضارع کو شروع سے گرا کے, اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کیا کریں گے, پیچھے ہم الف لگائیں گے. اب الف کے اوپر حرکت دیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر الف لگانے سے بھی نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پڑھا نہیں کہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا, اس لیے نہیں آتا کہ پھر ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم اس کو لازم حرکت دیتے ہیں. تب اس کے اوپر کیا حرکت آئے گی, جو عین کلمے کی حرکت ہے وہ آئے گی. عین کلمے میں پیش ہوگی تو پھر آپ نے پیشی لگانی ہے, اور اگر زیر یا زبر ہوگی, اس کی حرکت ہی چینج ہوتی ہے نا, زیر یا زبر یا پیش یہ چینج ہوتی رہتی ہے, باقی نہیں چینج ہوتی. تو جب آپ دیکھیں زبر ہے یا زیر ہے تو آپ نے زیر ہی لگانی ہے, اور جب آپ پیش ہے تو پھر آپ کی پیش نہیں چلنی, پھر آپ نے پیش ہی لگانی ہے. پھر آپ کا زور نہیں ہے کہ آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو, تو آپ نے وہاں پہ پیش ہی لگانی ہے. اور وہ نصر ینصر کے صیغوں میں ہوتا ہے, صرف اس میں یہاں پیش آتی ہے تو ہمیں پیش لگانی پڑتی ہے, باقی تو زبر اور زیر ہی آتی ہے اور آپ نے زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے نا, افتحی بن گیا نا, تو یہ آپ کا افتحی بن گیا. تو آپ کو ان صیغوں کی اصل بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے وہ جو آپ کی گردان کے مخاطب کے صیغے تھے حاضر کے, وہ کیا تھے جن سے یہ بنے ہیں پھر بعد میں چاپ کر کے, آگے سے ادھر سے بھی چاپ کرتے ہیں ادھر سے بھی چاپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس طرح قرآن مجید میں اللہم افتح لی, اب یہ جو کسرہ ہوتا ہے, یہ جو حمزہ ہوتا ہے, یہ وصلی ہوتا ہے, پیچھے سے ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی حرکت گر جاتی ہے, لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا, تو مفتح لی بن جاتا ہے. اسی طرح سے یہ اس کی گردان ہے, اغفر, اغفرا, اغفرو, یعنی افعل بھی ہو سکتا ہے, افعل بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ پیش بھی آ سکتی ہے. تو آپ کے تینوں یہاں پہ عین کلمے پہ ہو جاتا ہے. تو وہ جیسے بھی باب ہوگا پھر اس کے مطابق بنے گا. اغفر, غفر یغفرو سے بنا ہوا نا, غفر یغفرو ہوتا ہے یا یغفرو ہوتا ہے, بتائیے. غفر یغفرو ہوتا ہے, تبھی تو زیر آ رہی ہے نا یہاں پہ, یغفرو. تو یہ اغفر بن جائے گا, تغفرو سے اغفر, اور یہ آپ کا یہاں پہ آپ کا جو تھا الف نون بھی لگا ہوا تھا, اور یہ آپ کا ظاہر ہے کہ مضارع سے بنتے تو یہ سارے مضارع کی صیغے ہیں, ماضی کے نہیں ہیں, یہ مضارع کی صیغے ہیں. تو یہاں آپ کیا تھا, بنا کے دیکھیں کون سا صیغہ بنتا ہے. اصل صیغہ کیا ہوگا, تغفرانی, تغفرانی, تغفرونا, اس سے فرو بن گیا, اور تغفرینا, اور تغفر سیم ہوگا, تغفرانی اور تغفر. تو یہ صیغے اصل بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر آپ جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے پھر وہ آپ ویسا بنا لیں گے. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں ارم جملے کو. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. ہاں, اس کو لی پڑھنا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا والے والدی پڑھتے ہیں, نہ وہ اس کو لمبا کرتے ہیں نہ کچھ. تو یہ جلدی میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر تو ہم اسی طرح پڑھ دیتے ہیں. چیک کریں بچوں کو بھی. اللہم اغفر لی ولی والدی, یہ والدین ہے, نون گرا ہوا ہے یہاں پہ, والدین ہے تو نون گرا ہوا ہے اور یہ یا لگی ہوئی, ٹھیک ہے. دو یا آ جاتی ہے نا, ایک تو نون سے پہلے جو یا آتی ہے والدین نسبی حالت ہے نا, مفعول بن رہے نا, تو پھر ایک یا جو ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے والدین کی, اور ایک یا جو ہے آگے متکلم کی لگاتے ہیں, تو دو ہو جاتی ہیں وللمؤمنین. اور دعاؤں کو سوچ کے نماز میں پڑھیں, ایسے نہیں دوڑ نہیں لگائیں. ہم لوگ بس ہمارے سجدے بھی ایسے, اس لیے ہماری دعائیں بھی پھر رہ جاتی ہیں. تو سوچ کے پڑھیں. اور اسی طرح رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ورحم, یہ ورحم جو ہے نا دیکھیں یہ بھی آپ کا کیا ہے, لام امر. وانت خیر الراحمین. یہ جو آپ نے گردان سیکھی ہے اس کو لام امر نہیں کہتے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فعل امر حاضر کی گردان ہے. یہ فعل امر حاضر کی گردان ہے. لام امر جو ہوتا ہے وہ تو مضارع کے غائب کے متکلم کے صیغوں پہ اس کی گردان نہیں ہوتی. گردان بنا بھی سکتے ہیں, کوئی نہیں ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں, لیکن وہ غائب اور متکلم کے صیغوں پہ آتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں, مجزوم کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع بھی گر جاتی ہے. وہ جو ہوتا ہے وہ صرف آگے سے مجزوم کرتا ہے. غائب کے صیغوں کو لام امر جو ہوتا ہے وہ غائب اور متکلم کی صیغوں کو وہ مجزوم کراتا ہے, علامت مضارع نہیں گراتا. جبکہ یہاں پہ علامت مضارع بھی گر گئی. لا نہی میں بھی علامت مضارع نہیں گرتی. یہ بھی ٹاپک آپ نے پڑھنا ہے.
लाइन नहीं का, इसमें भी सिंपल सा होता है, जैसे तुप से दूना है ना, अब यहाँ पर आप ला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन नफी है, ये कुछ लातुफ से दो बहुत शरीफ है, हाँ ये शरीफ वाला, ये लाइन नफी है। ला की भी दो किस्में होती है ना, एक नफी का होता है, एक नाही का होता है। तो लाइन नफी कुछ नहीं करता, बहुत शरीफ होता है वो, बहुत न नून अराबी को छेड़ता है, न दम्मे को, और नून निस्वा को तो वैसे ही नहीं छेड़ा जाता। तो बाकी जो है लाइन नाही आएगा तो वो आगे से मजूम भी करेगा, तकतुब हो जाएगा, और तकतुबूना होगा तो नून गिरा देगा, तकतुबानी होगा उसका भी नून गिरा देगा। तो ये ला जो होता है फिर नल्लाए नाही कहलाता है। ला तकरबा, तकरबानी था, ना तुम करीब जाओ इस दरख्त के ना, तो ये सारी इसकी मिसालें, नून गिरा हुआ है, यहाँ पे यस्खरू था तो ला नहीं लगने से यस्खर हो गया। तो ये सब आसान टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये खुद पढ़ लेना। फिर जुमला फेलिया को जुमला इसमें तभी करना, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अपने पास नोट कर लें, 170 पेज अपनी कॉपी में कहीं लिख लें, या इसको यहाँ से मैं आपके लिए यही वाली बुक खोलती हूँ तो ये पेज इंशाल्लाह खुल जाएगा, जैसे आज वो वाला खुल गया था ना अखफ वाला, तो इस तरह ये खुल जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह दुआ में याद रखना आप लोगों ने, फिर अपनी क्लास करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ कर लेते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाजी एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछिए। आपने जो ग्रुप मुझे भेजे थे, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप है, तो वो आप ही पढ़ाती हैं बाजी उधर भी? नहीं, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, वो मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, उनसे नहीं पढ़ा, ठीक है, उनसे नहीं पढ़ा मैंने तो डायरेक्टली जो है आमिर सुहेल के जो कोर्सेज है ना, इसी तरह की बिल्कुल यही चीज है जो आपको करवाई जाएगी, यही है उनका भी पैटर्न, यही है ऑनलाइन। तो मैंने उनके जरिए किए थे, उनसे मैंने इसलिए किए थे कि मेरा भाई तारिक जो है ना वो उनको जानता है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा, तो वो उनको जानता है, तो उसने मुझे बताया था कि बाजी इस तरह ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं तो आपने करने हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे तो लिसान कुरान बहुत शौक है, पढ़ा, ये मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा उसमें डिटेल से लेक्चर उनके सुनने की या ये, क्योंकि सब आता था तो मैं सिर्फ टेस्ट करके भेज देती थी। और मेरे उसमें दोनों टेस्ट में जो एडवांस लेवल 1 और 2 हुआ था, दोनों में मेरे 100% मार्क्स आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किया था। अब ये है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है, इसमें मर्दों का कुछ नहीं है, ठीक है ना। और लेडीज का कोई फीस नहीं ले रहे ये लोग, और ये आपको क्या करेंगे कि आपको देंगे, एक लेक्चर देंगे, आमिर सुहेल का हर हफ्ते एक लेक्चर भेजेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको एक क्विज भेजेंगे, वो क्विज करके आपने अपने एग्जामिनर जो आपको असाइन की जाएगी उसको भेजना होगा, वो चेक करके आपका रिजल्ट भेज देगी, और वो रिजल्ट जो है वो आपको शो भी हो जाएगा कि आपने अपने ग्रुप में कितने, सबके कितने मार्क्स आए हैं। ये सब एक तरीका है, फॉर्मेट उसके जरिए होगा, और बहुत ही आसान है, में इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको की भी भेज दी जाएगी, ग्रुप के अंदर ही की भी भेज दी जाएगी, सॉल्व की, तो आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आपके मार्क्स कटे हैं, ठीक है ना। आपको चेक करके वापस नहीं आएगी, आपका टेस्ट वापस नहीं आएगा, आपको सिर्फ की भेजी जाएगी, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी कहाँ गलती हुई है, ठीक है। इस तरह का तरीका मैंने कभी आप लोगों से किया हुआ भी है, शुरू में जब मेरे पास टाइम था तो मैं शुरू में करती थी, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब चीजें करूं, तो इसलिए मैंने आपको उस कोर्स में डाले, साथ साथ आप वो भी कर लें। तो मैं आपको आगे के पढ़ाती जाऊंगी, पीछे आप अपना पार्ट 1 भी कर लेना, पार्ट 2 भी कर लेना। उसमें बाजी कोई क्लास तो नहीं होगी ना? कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आपने एक ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जल्दी से जल्दी मैसेज करें, ये इरम भी उसमें है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना, मे भी आप दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएं, ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है बाजी, मैंने अपनी किरण बेटी को भी दाखिला दिलाया इसमें, बस मैं चाह रही थी बाजी क्लास ना कोई मैं मजीद नहीं लेना चाह रही थी, यही तो बता रही हूँ ना कि कोई क्लास नहीं है, आपको क्लास अटेंड ही नहीं करनी, आप हफ्ते में एक लेक्चर सुने या ना सुने, आप क्विज आए इंशाल्लाह बगैर पढ़े हुए वो क्विज कर लेंगी, बगैर लेक्चर सुने हुए आप क्विज कर लेंगी। मैंने इतनी अच्छी तरह आपको लिसान कुरान पढ़ाई है, ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हीं के कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, तो मुझे पता होता है स्टूडेंट के कहाँ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं या उनको क्या पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं बता देती हूँ वहाँ पे। तो पीछे मैं आपके हूँ, जहां भी आपको मुश्किल होगी तो मैं आऊंगी। सिर्फ एक ग्रुप है, जैसे आप कोई भी ग्रुप एक ज्वाइन कर लेती, हफ्ते में एक लेक्चर सुने ना सुने, टेस्ट आएगा उसको करें, कर सकती हैं तो कर लें,
ٹھیک ہے. نہیں کر سکتی تو تھوڑا سا لیکچر میں جا کے دیکھ لیں کہ اچھا بھائی یہاں پہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا, تھوڑا سا لیکچر سن لیں. وہاں پہ لیکچر آپ کو دے دیا جائے گا گروپ کے اندر ہی, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو سننا ہے نہیں سننا وہ آپ ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنا ٹائم سیو کریں. اگر آپ نے ٹیسٹ ویسے ہی کر لیا, آپ کو تسلی ہوگی کہ ہاں بھائی میں نے صحیح کر لیا ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھیج دیں. یا آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں, آپ چونکہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا ٹیسٹ کریں, مجھے بھیج دیں, اور میں جہاں پہ آپ کی مسٹیک ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے, میں یہ بتاؤں گی کہ یہاں آپ کی مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے اس کو اپنی کریکشن آپ نے خود کرنی ہے, میں نہیں بتاؤں گی, خود کریکشن کرنی ہوگی. بس یہ میں بتاؤں گی کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے. تو آپ اس طریقے سے بھی کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو کر سکتی ہیں. تو پیچھے میں ہوں آپ کے. اور اسی طرح سے میری بیٹی چونکہ الہدا سے گرامر کا کورس کر چکی ہے, تو اس کو بھی میں نے کہا کہ یہ بھی کر لو نا, کہ کیا آج کل بچوں کو گھر سے ہی پڑھا رہے ہیں, اسکول تو گھر میں ہی ہے, تو وہ ٹیچنگ تو کرتی ہیں لیکن جانا اور اس میں اور گھر میں ہونا ایک فرق ہے. تو میں نے کہا یہ کورس جوائن کر لو, تم بھی تو کرتی رہنا. تو آپ کا جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ جی باجی یہی بس میں نے پوچھنا تھا. ہاں بس ہو گئے نا, سارے جواب ہو گئے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی مشکل نہیں. صحیح ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. وہی ہے. اور یہ بھی کر رہی ہیں, ایرم بھی کر رہی ہیں, اور سسٹر فہمیدہ کو بھی میں نے بھیجا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ بہت کین ہے لرن کے لیے اس عمر میں بھی, اور اتنی بیمار رہتی ہیں, اب کتنی دفعہ ICU جا چکی ہیں, لیکن وہ تفسیر القرآن بھی کر رہی ہیں, وہ مدینہ بکس میں بھی دونوں کلاسز میں آ رہی ہیں, اور یہ بھی کہ لسان القرآن بھی کر رہی ہیں میرے ساتھ, اور قرآن کا کورس بھی کر رہی ہیں الرحمہ سے, میرے ہی گروپ میں ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمت لوگوں کی, پھر کرنے والے کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی جتنے بھی اسکیڈول میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی ایکسٹرا آپ کو ٹائم نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ آپ کو سب آتا ہے. مسئلہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بالکل بیسک ہوتے ہیں نا, بیسک جو لیول پہ ہوتے ہیں, ان کو پھر لیکچر سننا, نوٹس بنانا, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ان کو کبھی کچھ سمجھ آ رہا ہے, کچھ نہیں آ رہا, فیل ہو رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں. آپ کو تو ماشاءاللہ سب آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اوکے, اللہ حافظ. چلیے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اوقات میں برکت دے. دعا میں کہیں نہ کہیں ضرور یاد رکھ لیا کریں. باجی ہمیشہ. آپ بھی دعا میں یاد رکھیں ٹیچر. السلام علیکم. بالکل میں کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.